अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। मेरे वालिद साहब को फुहश फिल्में देखने की आदत है, मैं उन्हें कैसे समझाऊं। नजीबुल्लाह साहिब बलोचिस्तान से। मेरा एक दोस्त जर्मनी के एक होटल में बर्तन धोने का काम करता है और बर्तनों में शराब के गिलास भी होते हैं, तो क्या ये काम करना इसके लिए जायज़ है या नहीं। बर्तन धोने का काम तो जायज़ है, शराब का गिलास भी धो रहा है ना तो अच्छी बात है, शराब का गिलास तो धोना चाहिए ताकि पाक हो जाए। हाँ, बाकी अगर वो शराब पिलाने का काम कर रहा है तो ये हराम और नाजायज़। तो ये जो काम इतना ही अगर काम कर रहा है तो ये नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। इंडिया से किसी ने पूछा, इशा के बाद 41 दिन तक 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ने से जिस घर में चाहें इस घर में शादी हो जाएगी, क्या ये अमल सही है। अगर ये अमल सही होता तो बहुत से लोगों के दिल के अरमा आंसुओं में ना बहते और दूसरों के बच्चे उनको मामू ना कहते। तो अगर ये ऐसा ही होता ना तो लोग धड़ाधड़ी अमल कर रहे होते, अपनी पसंद की शादियां कर रहे होते। तो इसके कोई सबूत नहीं है मेरे भाई। अल्लाह से दुआ मांगा करो, सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में ये वाला वजीफ़ा पढ़ लिया करो अगर वजीफ़ा पढ़ना ही है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए भी है जिनकी शादी हो नहीं रही, उन लोगों के लिए भी है जो पसंद की शादी चाहते हैं, उनके लिए भी है जिनकी हो गई है लेकिन अब बन नहीं रही, उनके लिए भी है जिनकी हो गई उनकी लेकिन औलाद नहीं हो रही, उनके लिए भी है जिनकी औलाद है लेकिन नाफरमान है। तो ये वजीफ़ा बहुत जामे है। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो इसका विर्द किया करें और ट्राई भी करें, खाली वजीफ़े ना पढ़ें, ट्राई भी तो करें ना। और जब रिश्ता लेने जाएं तो चाय में बिस्कुट डुबो के मत खाएं, यानी कोई ऐसा काम ना करें जिससे रिश्ता टूटने का चांस हो। और चीनी में और जब चाय पिएं तो चीनी ना डालें, क्योंकि जो अक्सर जो मालदार लोग होते हैं और एजुकेटेड उनको शुगर भी होती है, ज़हन में रखें। बाज़ लोग रिश्ता लेने जाते हैं भर भर के चीनी डाल रहे होते हैं, वो समझ जाते हैं पेंडू आदमी है ये। तो ये थोड़े से एटीट्यूड इस्तेमाल करने पड़ते हैं और जो वजीफ़ा पढ़ना है तो वो पढ़ लें जो मैंने आपको बताया, तो इससे हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, क्या मैं इनको छोड़कर तबलीग में जा सकता हूँ। तबीयत ख़राब है तो कोई केयर करने वाला है या नहीं है। अगर केयर करने वाला नहीं है तो फिर आप नहीं जा सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल को जिहाद में जाने से रोक दिया था माँ बाप की खिदमत की वजह से। तो अगर आपके वालिद की खिदमत करने वाला कोई और नहीं है तो फिर आपके लिए तबलीग वाले ख़ुद भी नहीं जाने देंगे आपको। अगर आप उनको बताएंगे ना वालिद साहब की तबीयत ख़राब है तो तबलीग के अकाबिर ख़ुद ही रोक देंगे आपको, वो भी नहीं जाने देते। अलबत्ता अगर आपके वालिद की खिदमत के लिए कोई दूसरी औलाद मौजूद है और आपके जाने से उनको कोई नुकसान का ख़तरा नहीं है तो फिर जा सकते हैं। क्या लड़की किसी नामहरम को दीन की नसीहत कर सकती है। जवान लड़कियों के लिए किसी नामहरम से फ्री होना जायज़ नहीं है। बाकी कोई ज़रूरत पड़ जाए कहीं तो फिर नसीहत कर सकती है, कर ही रही होती है नसीहतें। आप देखें कहीं ना कोई भी मर्द उल्टा काम करता है तो ख़वातीन समझा देती हैं, इंसान के बच्चे बनो, क्या कर रहे हो। तो इस तरह तो ठीक है, कोई भी अगर कोई आपको लगा कि भाई उस वक्त कोई काम गलत हो रहा है, लेकिन नॉर्मली जो वाज़ो नसीहत है वो नामहरम लड़कियां नामहरम लड़कों को ना करें। क्योंकि फेसबुक पे लड़के लड़कियां दोस्तियां लगाते हैं और कहते हैं हम एक दूसरे को समझा रहे हैं, एक्चुअली नमाज़ पढ़ा करो। वो भाई समझाने के लिए आदमियों के लिए हैं, लड़कियां लड़कियों के लिए हैं, तो आप फ्री ना हो। तो इसलिए ये काम इससे इज्तिनाब करना चाहिए। अगर वालिद का पैसा हराम है और वो हमें कारोबार दें तो इसमें मुझे या वालिद को क्या करना होगा। भाई अगर पैसा हराम है तो उस कारोबार से जो पैसा आएगा वो भी हराम होगा। तो अगर वालिद हराम कमाई का पैसा आपको दे रहे हैं तो ना लें वो पैसा, मोहब्बत से वालिद साहब को वापस कर दें। मेरे वालिद ने वालिदा की वफ़ात के 4 दिन बाद दूसरी शादी कर ली और हम 4 बहन भाइयों को छोड़कर और हमारा घर और हमारे पैसों से लिया गया प्लॉट भी दूसरी बीवी के नाम करके सब छोड़कर चले गए। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। सब लोग कहते हैं कि तुम्हारा बाप है तो इसको खर्चा दो और ख़ुद इससे जाकर बात करो, और इस्लाम ये बोलता है कि चाहे बाप गलत हो तब भी इसको जाके पूछो। देखें, अब्बा ने वालदा के वफ़ात के बाद दूसरी शादी कर ली, ये तो अच्छा काम किया, ये तो शरीयत इसको अप्रिशिएट करती है कि बीवी के बग़ैर ना रहा जाए। अगर शौहर मर जाए तो बीवी इद्दत के बाद शादी कर ले, बीवी मर गई तो शौहर को चाहिए कि शादी कर ले, इसमें तो कोई क़बाहत नहीं है। बाकी ये कि घर आपने ख़रीदा था, अपने पैसों से लिया था, प्लॉट भी आपने अपने पैसों से लिया था, तो फिर ये नाजायज़ है कि अब्बा आपके ख़रीदा हुआ पैसा अपनी नई दुल्हन को दे दें, ये हराम और नाजायज़ है। तो शरीयत में माँ बाप के हुकूक़ की भी एक बाउंड्री है, इतनी नहीं है कि माँ बाप और माँ जो चाहे करते फिरें। तो
سوتیلی ماں کے نام کر دیں ساری جائیداد بچوں کے پیسوں کی کمائی ہوئی، تو یہ ظلم ہے، ناجائز ہے. تو اس پہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. تو باپ سے بدتمیزی بالکل نہ کریں، لیکن آپ ابا کو یہ کہہ دیں جا کے کہ ابا یہ جو آپ نے ہمارے پیسوں سے دی ہوئی چیزیں سوتیلی ماں کو دی ہیں یہ ہمارے نام کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے قانون کا سہارا لینا بھی جائز ہے. یعنی جو بھی کورٹ میں بھی کیس وغیرہ کر سکتے ہیں آپ ایسی صورت میں. نہ کریں تو پھر آپ کی مرضی ہے. بہرحال یہ ہے ناجائز. تو ابا کو ابا ہونے کی بیس پہ یہ سہولت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بچوں کے پیسوں سے خریدی ہوئی چیز اپنی ہونے والی دلہن کے نام کر دیں یا ہو جانے کے بعد نام کر دیں، جیسے بھی کریں. یہ جائز نہیں کیا ابا نے، حرام کیا، ناجائز کیا. باقی اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو، تو پوچھنا تو پڑے گا. ظاہر ہے ابا کی رسپانسبلٹی آپ ہی کی ہے، تو ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں. ان سے قطع تعلق جائز نہیں ہے. البتہ اپنا حق آپ ان سے لیں. جو ناجائز کام انہوں نے کیا اس میں آپ کسی بھی طرح سے حق لے سکتے ہیں، تو وہ لینے کی آپ کو شریعت میں اجازت ہے. قانونی طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں. قطع تعلق ایک الگ چیز ہے، بد اخلاقی ایک الگ چیز ہے، اپنا حق وصول کرنا ایک الگ چیز ہے. تو اگر وہ دباؤ ڈال کے حق لے سکتے ہیں تو دباؤ ڈالنا بھی آپ کے لیے جائز ہے. کسی نے پوچھا ہے، جی میں نام نہیں ظاہر کرتا، کسی نے پوچھا ہے میرے والد صاحب کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ ہدایت دے، یہی دعا کر سکتے ہیں بھائی. والد صاحب کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ نہیں چلا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو پھر آپ یہ شو نہ کریں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، کیونکہ باپ کی عزت بہرحال کرنی ہے. تو اگر آپ یہ شو کر دیں گے ابا کے سامنے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں، تو پھر بیٹے کی نظر میں باپ کی کوئی عزت رہے گی نہیں، اور باپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اب میرے بیٹے کی نظر میں میری کوئی عزت ہے نہیں. تو پھر کسی اور طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ ابا یہ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ ابا سے کوئی خط لکھ دیں، تحریر لکھ دیں، روئیں ابا کے سامنے. یہی کیا جا سکتا ہے. تو اور پھر اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے بھی کروائیں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کا بھی ابا کو حکم دیں. کسی پیر و مرشد سے تعلق قائم کریں، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں. دیکھیں جب تک کوئی شخص اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا دوسرا نہیں کر سکتا. یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں. آپ کی چاہت پہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کر لیں والد کے لیے، تو لیکن وہ ٹھیک بھی ہو جائیں یہ جب ہی ہوگا جب وہ بھی چاہیں گے. ہمارے سامنے اس کی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے. کتنی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، کتنی نصیحت کی، لیکن ایسا ہوا نہیں کہ وہ ایمان لے آئے. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو آپ محبت سے والد صاحب کو سمجھائیں اور روئیں ان کے سامنے، گڑ گڑائیں ان کے سامنے، پاؤں میں پڑ جائیں. اور پھر ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کریں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، جو واقعی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں. وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے یہ بیماری چھوڑی جا سکتی ہے. تو لیکن بہرحال اپنے والد کی عزت کا آپ خیال کریں، ان کے راز کو دنیا کے سامنے فاش نہ کریں. یہ اس سے بڑا جرم ہوگا جو والد صاحب کر رہے ہیں نا، اس سے بڑا جرم یہ ہو جائے گا کہ آپ دنیا کے سامنے یا لوگوں کو بتاتے پھریں یا رشتہ داروں کو بتاتے پھریں. تو اپنے گھر کی عزت کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، میاں بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی. اور باپ کو چاہیے کہ اگر بیٹا یہ کام کرتا ہے تو وہ بھی گھر کی بات گھر میں رکھے، دنیا کے سامنے نہ بتائے. بعض ابا آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، میرا بیٹا وہ. بھائی دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ آپ کا بیٹا، آپ کی عزت ہے، تو گھر کی چیزیں گھر میں رکھیں اور اس کو گھر میں ہی حل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت دے ان کو. اور یہ زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. میں یورپ میں ٹرانسپورٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں. یہاں پر بیت الخلاء میں پانی کی بجائے ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ دونوں حالتوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے. دیکھیں اگر گندگی پھیلی نہ ہو نا، تو پھر ٹیشو پیپر سے اگر یوز کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی. لیکن آج کل کی غذائیں ایسی ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کہ صحابہ کے دور میں ایک تو ویسے بھی پانی کی کمی ہوا کرتی تھی، تو جنگلوں میں کبھی جاتے تھے تو مٹی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان کی غذائیں خشک تھیں، تو گندگی نہیں ہوتی تھی اس سے. آج کل جو لوگ کھا رہے ہیں غذائیں، اس میں تو گندگی پھیل جاتی ہے، اس کو میں پانی سے دھونا ضروری ہے. تو اب اگر ٹوائلٹ پیپر ہی آپ یوز کرنا پڑ رہا ہے، پانی نہیں ہے، تو بوتل لے جائیں پانی کی. وہاں پانی لے جانے پر پابندی تو نہیں ہے. دنیا میں ہم نے بھی سفر کیا ہے، بہت سے لوگ
مغربی ممالک میں سفر کرتے ہیں تو پانی کی بوتل ساتھ رکھا کریں اور پانی لے جائیں، اس سے آپ واش روم میں آپ استنجا کریں پانی سے. تو لیکن بہرحال اگر گندگی پھیلی نہیں ہے تو مجبوری میں ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر گندگی اپنی جگہ سے پھیل گئی ہے تو پھر آپ کو پانی ہی یوز کرنا پڑے گا. جگہ یعنی جو اپنا جسم ہے اس کو پاک کرنا پڑے گا آپ کو. اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ پانی کی کوئی بوتل وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں. لائبہ صاحبہ پاکستان سے، کیا قرآنی آیات کسی اور زبان میں لکھنا حرام ہے؟ جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اس کو انگلش میں لکھنا اور السلام علیکم انگلش میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام تو نہیں ہے لیکن بہرحال نامناسب ہے، کیونکہ عربی رسم الخط کو چینج نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو دعائیں ہیں الحمدللہ سبحان اللہ اس کی بات کر رہا ہوں. باقی باقاعدہ قرآن ہی کوئی رومن میں لکھنا شروع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ایک رسم الخط ہے اور وہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب وہ اس میں رائے کا دخل نہیں ہے، جس طرح ثابت ہے اسی طرح سے لکھنا پڑے گا. تو اس میں اپنی طرف سے آپ عربی رسم الخط میں چینجنگ نہیں کر سکتے، تو اس کا رسم الخط کسی اور زبان میں کیسے لا سکتے ہیں آپ؟ مفتی صاحب، ہم 5 بہنیں اور 6 بھائی اور والدہ کی عمر 90 برس ہے اور ان کے پاس 12 تولے سونا ہے. وہ میرے کسی ایک بچے کو پورا سونا دینا چاہتی ہیں، جبکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو جو 4 تولے دیا تھا آپ وہی واپس کر دیں اور باقی چھوٹے بھائیوں کو دیں. کیا والدہ کا یہ عمل صحیح ہے؟ ماشاء اللہ، آپ کی والدہ کی 90 سال عمر، اللہ تعالیٰ اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. باقی وہ جو 12 تولے سونا کسی ایک بچے کو دینا چاہتی ہیں یہ نامناسب ہے. اولاد میں برابری ضروری ہے. تو ایک ہی بچے کو 12 تولے پکڑا دیں، باقیوں کو محروم کر دیا، تو ان کو بتائیں والدہ کو یہ نامناسب ہے. ہاں، کسی بچے نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، باقی نالائق تھے تو ایک الگ بات ہے. نارملی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے جو اماں کو بولا، اپنی والدہ محترمہ کو بولا کہ بھائی جو آپ نے ان کو 4 تولے دیا تھا وہی واپس کر دیں، تو یہ ٹھیک ہے. بہرحال ایک کو اتنا نواز دینا، باقیوں کو محروم کر دینا، یہ بالکل شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں کوئی وجہ ہو اس کی تو ایک الگ بات. محمد سعید سرگودا سے، فوتگی کے بعد کی رسومات کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا دن میں 4 پائی بیڈ پر نہ لیٹنا، اٹھنا یا بیٹھنا، زمین پر بیٹھنا، اور فروٹ، حلوہ یا دودھ پر دعا پڑھ کر بچوں کو دینا، یہ سب ناجائز رسومات ہیں بھائی. میرا پورا ایک بیان ہے، عنقریب ایک کلپ آ جائے گا کہ مرنے کے بعد کیا کیا جائے، جس گھر میں میت ہو جائے تو کیا کیا جائے. تو وہ پورا کلپ، نبیل بھائی ہے نا ایسا کلپ، تو وہ کلپ چلا دیے گا تو وہ دیکھ لیے گا. باقی یہ جو آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں سب غلط ہیں. کیا بیٹ باکسنگ جائز ہے؟ یہ باکسنگ کی کون سی قسم ہے میرے بھائی؟ بیٹ باکسنگ، اچھا، میوزک کی منہ سے آواز نکالتے ہیں. اب وہ آواز میں نے کبھی سنی نہیں ہے تو میوزک ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. اچھے کام کرو یار، باکسنگ ویسے ہی کر لو، منہ سے آواز نکالنے کی کیا ضرورت ہے. عبداللہ KPK سے، میرا ایک بیٹا حرام کماتا ہے، یعنی رشوت وغیرہ لیتا ہے. اگر وہ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز لے آئے اور ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں تو کیا وہ چیز ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارا ایک پلاٹ ہے، اگر میرا یہی بیٹا وہ پلاٹ ہم سے خریدنا چاہے تو کیا ہم اسے یہ پلاٹ بیچ سکتے ہیں؟ کیا وہ پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کے بیٹے کی زیادہ آمدن حرام کی ہے، زیادہ حلال کی ہے اور رشوت بھی لے رہا ہے، تو پھر تو ہم یہی سمجھیں گے بھئی آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حلال سے کر رہا ہے. اور اگر زیادہ حرام کما رہا ہے، حلال کم ہے، تو پھر آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حرام ہی سے سمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ نہ کہہ دے کہ میں نے حلال پیسے الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر وہ کوئی چیز آپ کے لیے لے کر آتا ہے تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس چیز کے پیسے صدقہ کر دیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی. یہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں، اسے نہیں دیں پیسے، اس سے وہ چیز لے لیں اور اس کو بتا دیں کہ ہم اس کی قیمت صدقہ کریں گے، یعنی غریبوں پہ صدقہ کر دیں، تو پھر آپ کے لیے اس چیز کا استعمال جائز ہے. تو پلاٹ اگر آپ خریدیں گے تو پھر پلاٹ کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، تو وہ پھر خریدنا کہاں ہوا وہ. تو اس لیے پلاٹ تو نہ لیں، اس سے خریدیں نہیں. میں نے بتایا یہ جب حرام آمدن اس کی زیادہ ہو. سلمان علی انڈیا سے، کیا سامان خرید کر اس سامان کو کسی بھی کاروبار میں زیادہ قیمت کے بدلے بیچ سکتے ہیں؟ جیسے 10 روپے کی لی ہوئی چیز 15 روپے میں بیچ سکتے ہیں؟ جی بیچ سکتے ہیں، یہی تو ہو رہا ہے، کاروبار اسی کا نام ہے. 10 روپے کی چیز 10 میں ہی بیچیں گے تو بزنس کون کرے گا بھائی صاحب؟